आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, एक खत लिखकर जो जजेस कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी है, इस पर चीफ जस्टिस ने कौन सी चाल चली है और क्या ऐसा प्रेसिडेंट पहले मौजूद है, इसका मुकम्मल जायजा लेंगे आज के इस नशिस्त में। और फिर इमरान खान ने पाकिस्तान की 5 शख्सियात को एक इंतहाई अहम पैगाम दिया। ये पैगाम क्या है और जेल में इमरान खान के हौसले कितने बुलंद हैं और उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं इसका क्या जवाब दिया, इसका भी हाल अहवाल शामिल करेंगे आज के इस नशिस्त के अंदर। और फिर राय साहब, ये जो दावा किया गया केपी असम्बली को तहलील करने का, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कह रही है और इसमें जो एक ट्विस्ट है यानी पसे पर्दा कौन सा घनौना खेल खेला जा रहा है, इसकी मुकम्मल तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन राय साहब, ये जो चीफ जस्टिस साहब ने काम किया है सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 18 जुलाई को होने वाले 17वें इजलास के मिनट्स जारी करके, अच्छा ये मिनट्स क्या हैं, पहले वन बाय वन ये बता देते हैं और फिर आपसे जो अंदरूनी कहानी है वो भी हम सुनेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि नजरसानी सिर्फ वही 13 जजेस सुन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना हो। केस का तफसीली फैसला भी जारी नहीं हुआ। जस्टिस मुनीब अख्तर ने राय दी, रूल्स में अदालती छुट्टियों का इख्तियार मौजूद है। नए अदालती साल का आगाज अब सितंबर के दूसरे हफ्ते में होगा। अदालती छुट्टियों का ऐलान हो जाए तो छुट्टियां मनसूख करने की रूल्स में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि हमारा काम आइन और कानून पर अमल करना है। हम जजेस ने आइन और कानून के तहत हलफ उठा रखा है, रूल्स के तहत नहीं। आइन और कानून को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमें जाती तरजीहात की बजाय आइन और कानून के मुताबिक अमल पैरा होना चाहिए। 1 हफ्ते में जस्टिस आयशा मलिक बैरून मुल्क से वापस आ सकती हैं। मेरे 2 साथी जजेस ने भी नजरसानी ना सुनने की 2 वजूहात बताई। साथी जजेस ने राय दी कि तफसीली फैसला अभी आना है। तफसीली फैसला उन 8 जजेस को तहरीर करना है। अदालत के इक़दाम से किसी के हकूक सल्ब नहीं किए जा सकते और तफसीली फैसले के इंतजार तक नजरसानी समात के लिए मुकर्रर ना करने से आइन और कानून बिल्कुल बेमायनी हो जाता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत मामला जल्दी का हो तो नजरसानी 15 दिनों में समात के लिए मुकर्रर होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई कि 15 दिनों में नजरसानी समात के लिए मुकर्रर ना हुई तो ये केस गैर मौसर हो जाएगा। चूंकि कमेटी में 2 जजेस ने काजी से इख्तलाफ किया और इसलिए कमेटी का फैसला किया गया कि नजरसानी दरखास्तों पर समात गर्मियों की छुट्टियों के बाद होगी। साहब, लेकिन चीफ जस्टिस से सवाल ये होना चाहिए कि काजी साहब, बल्ले के निशान के केस के फैसले की नजरसानी जल्दी मुकर्रर ना करने का आइन आपको क्या कहता है और आइन क्यों खामोश होगा? क्या इस नजरसानी के मुकर्रर होने से ताखीर से कोई ना इंसाफी नहीं हुई या हो रही थी? क्या इलेक्शन में धांधली के केसेस जल्दी मुकर्रर ना करने पर क्यों आइन खामोश है? क्या इलेक्शन में जो बेज़ाब्तियां हुई, करोड़ों लोगों से उनके वोट का हक छीना गया, इस पर आइन खामोश है? क्या आर्मी एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरखास्त जल्द मुकर्रर करने पर आइन खामोश है? नैब तरमीम का फैसला महफूज हो चुका, अभी तक सुनाया नहीं गया। इस फैसले को ना सुनाने का फैसला आइन ने क्या किया और आइन क्या कहता है? या इधर भी आइन खामोश होगा और चीफ जस्टिस के नज़दीक सिर्फ आइन हुकूमत की तरफदारी के लिए सिर्फ बनाया गया, यानी तरफदारी हुकूमत की हो तो वो इस तरह से काम करेंगे? राय साहब, क्या लगता है आपको, क्या वजह क्या बनी? ये पहली दफा हुआ कादी साहब अपने ये मिनट्स के जरिए ये साबित करना चाहते थे कि मैं तो आइन की बात कर रहा हूं, लेकिन दूसरी तरफ से आइन और कानून की बात नहीं हो रही। ये तासुर देना चाहते थे या फिर पाकिस्तान में जो लोग इन्हें उकसा रहे थे तो इन्होंने मिनट्स जारी करके उन लोगों को भी ये पैगाम दे दिया? देखिए, पहले तो आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर, इमरान खान साहब और जस्टिस फायज ईसा के मुतल्लिक एक अहम खबर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि जस्टिस फायज ईसा ने इस वक्त मरियम नवाज और इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक और नया भयानक एडवेंचर करने की कोशिश की, लेकिन 2 जज साहिबान ने पूरी कुव्वत के साथ, पूरे रिएक्शन के साथ और पूरे रद्द अमल के साथ
जस्टिस फायज ईसा के इस नए भयानक एडवेंचर को मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया, क्योंकि अब जो एक वाकया हुआ है 3 जज साहिबान के दरमियान, यानी जस्टिस फायज ईसा, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से इसकी बड़ी दिलचस्प तफसीलात सामने आई हैं। और इस कहानी से ये पता चला है कि जस्टिस फायज ईसा जो है ये इस वक्त अपनी एक्सटेंशन के लिए इस्टेब्लिशमेंट के अहकामात की फर्माबरदारी के लिए और इस जाली हुकूमत को रिलीफ देने के लिए किस हद तक जाना चाहते थे। क्योंकि ये जो इजलास हुआ है, यानी 3 रुकनी जो कमेटी थी जो कि बेंचेस की तश्कील देती है, जो कि जस्टिस फायज ईसा, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल कमेटी है। तो एक तो इसी फोरम पर हमने एक अहम पॉइंट बताया था कि ये जो नज़रसानी की दरख्वास्त है, ये नज़रसानी की दरख्वास्त वही 13 जज साहिबान सुन सकते हैं जो कि फुल कोर्ट में शामिल थे, जिस फुल कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को 78 नशिस्तें देने का फैसला सादिर किया था। कुछ लोग ये कह रहे थे कि जो 4 एडहॉक जजेस लाने की जस्टिस फायज ईसा कोशिश कर रहे हैं, ये 4 जजेस भी इसलिए लाए जा रहे हैं कि वो इस नज़रसानी दरख्वास्त को सुने और जस्टिस फायज ईसा इन एडहॉक जजेस की मदद से इस नज़रसानी की दरख्वास्त को मुस्तरद करें। तो ये जो 4 जजेस लाए जा रहे हैं ये बदनीति के तहत तो लाए जा रहे हैं, लेकिन इसका मकसद ये है कि पीटीआई और इमरान खान साहब से जुड़े जो दीगर केसेस हैं उनमें जस्टिस फायज ईसा को शिकस्त ना हो और जस्टिस फायज ईसा इमरान खान साहब और पीटीआई के खिलाफ फैसले दें। लेकिन नज़रसानी दरख्वास्त में जस्टिस फायज ईसा की ख्वाहिश के बावजूद आइन ये कहता है कि नज़रसानी की जो दरख्वास्त है ये वही जज साहिबान सुनेंगे जिन्होंने फैसला दिया हो। अब इस पूरी सूरत हाल में ये जो इजलास हुआ है इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस फायज ईसा को ये याद कराया आइन का हवाला देके कि नून लीग की जो आप नज़रसानी की दरख्वास्त फौरी तौर पर इस वक्त समाअत के लिए मुकर्रर करना चाहते हैं, ये जो केस है यानी नज़रसानी की दरख्वास्त ये सिर्फ वही 13 जज सुन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना। उसके बाद ये जो दोनों जज साहिबान हैं जस्टिस फायज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर यानी 3 रुकनी कमेटी, इनमें से 2 जज साहिबान जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने अमली तौर पर जस्टिस फायज ईसा को शटअप कॉल दी और ये कहा कि जो 78 नशिस्तों के मुतल्लिक केस था इसका तफसीली फैसला जारी नहीं हुआ। बहुत से जज साहिबान जो हैं ये गर्मियों की छुट्टियों पर हैं और बाकी ऐसे भी हैं जो तातीलात गुजारने के लिए इस वक्त बैरून मुल्क जा चुके हैं। अब उसके बाद ये जो जजेस कमेटी है इसने 2-1 की अक्सरियत से मखसूस नशिस्तों के मुतल्लिक जो नज़रसानी दरख्वास्तें थी ये तातीलात के बाद यानी सितंबर में जाके मुकर्रर करने की मंजूरी दी। लेकिन यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट, आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के हवाले से एक बड़ा दिलचस्प ट्विस्ट भी आया, क्योंकि जस्टिस फायज ईसा ने अपना एक अक़लियती फैसला लिखा और इस अक़लियती फैसले में उन्होंने ये कहा कि असल में जज साहिबान की गर्मियों की छुट्टियां मनसूख करके ये नज़रसानी की दरख्वास्त सुननी चाहिए थी। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रूल्स जो हैं ये जस्टिस फायज ईसा के सामने पेश किए और उन्होंने कहा कि अदालती छुट्टियों का अख्तियार मौजूद है। नए अदालती साल का आगाज अब सितंबर के दूसरे हफ्ते में होगा। अब इस पर चीफ जस्टिस की छुट्टियां मनसूख करके नज़रसानी दरख्वास्त सुनने की राय पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह भी कहा कि एक बार जब अदालती छुट्टियों का ऐलान हो जाए तो कानून में उन्हें मनसूख करने की गुंजाइश नहीं। लेकिन उसके बाद जस्टिस फायज ईसा के मुतल्लिक एक बड़ा गैर मामूली वाक़या हुआ है अदालत के अंदर, या आप ये कह लें कि इस 3 रुकनी कमेटी के अंदर, क्योंकि जस्टिस फायज ईसा ने ये दोनों जजेस थे जस्टिस मंसूर अली शाह और इसी तरह जस्टिस मुनीब अख्तर जिन्होंने आने वाले अरसे में चीफ जस्टिस भी बनना है, उन्होंने कहा कि नज़रसानी का हक, यानी फायज ईसा ने कहा कि नज़रसानी का हक आइन ने दिया है, मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद नज़रसानी दरख्वास्त बेमानी हो जाएगी। जजेस के आराम और आसानी को नहीं, आइन को तरजीह देनी चाहिए। फौरी तौर पर नज़रसानी
کی درخواست سماعت کے لیے مقرر نہ کی گئی تو یہ بڑی ناانصافی ہوگی. لیکن اس کے اندر جو ٹوسٹ ہے بڑا دلچسپ وہ میں بتاتا ہوں, کیونکہ جسٹس فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ نظر ثانی سننے کے بجائے چھٹیاں گزارنے کی جو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کی رائے ہے اس سے میں اختلاف کرتا ہوں. ہمارا کام آئین اور قانون پر عمل کرنا ہے, اور جو جج صاحبان اس وقت بیرون ملک موجود ہیں ان کو ہنگامی بنیادوں پر ہم پاکستان واپس بلا سکتے ہیں اور نون لیگ کی یہ درخواست سن سکتے ہیں. لیکن اب اس کے اندر جو ٹوسٹ ہے وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ اس سے پہلے بلے کا جو انتخابی نشان چھینا گیا تھا جسٹس فائز عیسیٰ کی جانب سے, اس پر پی ٹی آئی نے جنوری میں ہی ایک نظر ثانی کی درخواست دائر کی تھی. آج جنوری کے بعد جولائی کا تیسرا ہفتہ گزر گیا, لیکن جسٹس فائز عیسیٰ نے بلے کا انتخابی نشان چھیننے کے متعلق جو نظر ثانی کی درخواست کی وہ آج تک مقرر نہیں کی, اور ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ چونکہ تحریک انصاف متاثرہ فریق ہے اس لیے نظر ثانی کی درخواست سننا, فوری طور پر سننا جو ہے یہ ہمارے اوپر فرض ہے, آئینی طور پر ہم پر یہ بائنڈنگ ہے. تو اس درخواست کے متعلق تو انہوں نے نہیں کہا, لیکن چونکہ یہ نظر ثانی کی درخواست وہ جلدی اس لیے سننا چاہتے ہیں کہ اس سے ان کی ایکسٹینشن کی راہ ہموار ہو سکتی ہے, کچھ جج صاحبان کو مینج کیا جا سکتا ہے, اور پھر خواجہ آصف کے بقول جو وہ کہتے ہیں کہ فوجی افسران کی یا آرمی چیف کی ایکسٹینشن بھی اسی فیصلے سے مشروط ہے. تو اس لیے جسٹس فائز عیسیٰ جو ہیں یہ ایک حقیر سے اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ بن کے یہ درخواست جو ہے یہ فوری طور پر سماعت کے لیے فکس کرنا چاہتے تھے, لیکن جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ نے ان کی اس سازش کو ناکام بنا دیا. اور یہاں پر اب سپریم کورٹ کور کرنے والے جو صحافی ہیں انہوں نے کہا ہے, جن میں مطیع اللہ جان بھی شامل ہیں, انہوں نے کہا کہ جس قسم کی گھٹیا سہولت کاری جمہوریت کے قتل اور جمہوریت کو گلا گھونٹنے کے لیے جسٹس فائز عیسیٰ کر رہے ہیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی, اور یہ ایک گھٹیا اعلی کار ثابت ہوئے ہیں جو کہ مسلسل جمہوریت کا گلا گھونٹ رہے ہیں, اور یہ منافقت کر رہے ہیں. جو سپریم کورٹ کور کرنے والے رپورٹرز ہیں انہوں نے اب اپنے وی لاگز میں جسٹس فائز عیسیٰ کی یہ جو چالاکیاں ہیں ان کو اس طریقے سے بیان کیا ہے. راز صاحب یہ جو دوسری خبر ہے القادری ٹرسٹ کیس کی, خان صاحب نے پاکستان میں 5 شخصیات کو 5 پیغامات دیے ہیں. اب یہ سماعت کے اندر کیا ہوا یہ تو خیر اب روزانہ کے ایک روٹین کا معاملہ ہے, اور عمران خان کو اس کیس کے اندر بھی رگڑا لگایا جا رہا ہے. لیکن خان صاحب کی گفتگو پاکستان میں 5 لوگوں کے لیے, سیاسی جماعت پر پابندی کا قتل, ہماری پارٹی پر پہلے سے ہی پابندی تھی, اسے الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا, پارٹی کا چیئرمین, وائس چیئرمین اور صدر پہلے سے ہی جیل میں تھے, پھر یہ کہتے ہیں کہ پارٹی پر پابندی لگائیں گے. مریم نواز کہتی ہے کہ ججز ٹھیک نہیں, ججز تب ٹھیک تھے جب ان کے کیسز ختم کیے گئے. اس مخصوص ایلیٹ طبقے کے حوالے سے خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ پچھلے 60 برسوں سے یہ ملک کے اوپر قابض ہیں, حکمرانی کر رہے ہیں. ایلیٹ نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ملک کو داؤ پر لگا دیا. یہی ایلیٹ ملک میں صاف شفاف انتخابات کا انعقاد نہیں چاہتی. بنو واقعے کی مذمت بھی کی ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے حالات مزید خراب ہوں گے. سب کو پتا ہے کہ بنو واقعے کے دوران کن لوگوں پر گولیاں چلائی گئی. میرا مطالبہ ہے کہ بنو واقعے کے جوڈیشل انکوائری کروا کر جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے قوم کے سامنے رکھا جائے. اور راجہ صاحب اس کے حوالے سے کے پی حکومت نے آلریڈی یہ بھی کہہ دیا کہ ہم اس کی انڈیپینڈنٹ ایک انکوائری بھی کروائیں گے. خان صاحب نے بنو واقعے کی جہاں پر بات کی ہے وہیں پر وفاقی حکومت جس طرح سے کھیل کھیل رہی ہے اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا. اور آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ کس کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ ایوان صدر میں عوام کے پیسے کو استعمال کرے, یعنی 88 کروڑ روپے جو بجٹ بڑھایا گیا ہے ایوان صدر کا, اس پر انہوں نے تنقید کی. اور خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ موجودہ حکمران اپنے اخراجات کم کرنے کو تیار نہیں, عوام سے قربانی مانگتے ہیں. ملک میں پہلے ہی مارشل لا کا نفاذ ہے, SIFC کیا ہے, حکومت کسی اور کے کنٹرول میں ہے. خان صاحب نے ایک طرح سے راج صاحب یہ بھی واضح کر دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ ہم کسی صورت بھی پیپلز پارٹی سے بات نہیں کریں گے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کوئی فرق نہیں, ایک ہی دونوں فارم 45 کی پیداوار ہے. تحریک عدم اعتماد سمیت کسی بھی مسئلے پر پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی بات نہیں ہوگی. تحریک عدم اعتماد کے لیے پیپلز پارٹی سے تب بات کروں گا جب میں نے اقتدار میں آنا ہو. ہم
جو مطالبات کا ذکر پاکستان تحریک انصاف نے جو پہلے متعدد دفعہ کیا، آج بھی عمران خان جو ہیں وہ یہ جو انتخابات ہیں اس کے مطالبے کی بات کر رہے ہیں کہ ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے صاف اور شفاف انتخابات ہی جو ہیں وہ واحد راستہ ہے۔ خان صاحب نے رائے صاحب 9 مئی کے حوالے سے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے۔ 9 مئی کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن آج تک کیوں نہیں بنایا گیا؟ اس دن کی CCTV فوٹیجز کیوں سامنے نہیں لائی جا رہی؟ آرٹیکل 6 کا ذکر بھی عمران خان کی طرف سے کیا گیا کہ ڈونلڈ لو کے بیان پر تحقیقات ہونی چاہیے۔ ہم نے اس کے بعد الیکشن کے لیے 2 حکومتیں خود ختم کی، ہماری حکومتیں ختم کرنے کے باوجود انہوں نے 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے۔ آرٹیکل 6 تو ان پر لگنا چاہیے، سپریم کورٹ نے آرٹیکل 6 لگانے کی بات نہیں، یہ کہا تھا کہ الیکشن ہونے چاہیے۔ آرٹیکل 6 کمیشن پر لگنا چاہیے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود اگر الیکشن کمیشن سے پاکستان تحریک انصاف کو سیٹیں نہ ملی تو الیکشن کمیشن پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ رائے صاحب، ایک تو ڈیل کی بہت دفعہ باتیں ہوئی کہ ڈیل ہو رہی ہے، ڈیل کروائی جا رہی ہے، لیکن اب عمران خان نے یہ بھی لوگوں کی غلط فہمی دور کر دی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ساری زندگی جیل میں بیٹھنے کو تیار ہوں، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور جو لوگ ڈیل کی باتیں کرتے ہیں وہ یہ کان کھول کر سن لیں کہ ڈیل کسی قسم کی نہیں ہوگی، اور پھر آخر میں جو بشرا بی بی کی زندگی کو خطرہ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ ہوا تو اس کے نتائج ہوں گے۔ رائے صاحب، عمران خان نے پاکستان کے اندر اوبویسلی یہ پیغام ان تمام طاقتوں کو دے دیا ہے جو عمران خان کو جیل میں رکھنا چاہتے ہیں۔ کیا پیغام مل رہا ہے؟ 5 جو میسیجز ڈیلیور کیے گئے سٹیٹمنٹس کی شکل میں عمران خان کی طرف سے، یہ سیاسی منظرنامہ، جو کوششیں کی گئی عمران خان سے ڈیل کرنے کی اس پہ بھی انکار ہو گیا، پیپلز پارٹی سے بات نہیں ہوگی وہ بھی ہو گیا، ملک کے حالات پر بھی عمران خان بڑے واضح ہیں اور وہ ڈیل نہیں کریں گے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا اور ان لوگوں سے بات نہیں کروں گا چاہے مجھے ساری عمر اسی جیل میں رہنا پڑے۔ رائے صاحب، دیکھیں، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک اور اہم خبر بھی ہے، یہ خبر اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور اڈیالہ جیل میں کیا غیر معمولی ہیپننگ ہوئی، عمران خان صاحب نے کیا ایسے 4 جملے بولے اور ایک واقعہ سنایا جسے پاکستانی میڈیا نے سنسر کر دیا، یہ بھی مختصراً اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب اڈیالہ جیل میں جہاں عمران خان صاحب میڈیا سے ٹاک کرتے ہوئے جنگل کے بادشاہ کی لاقانونیت اور فرد واحد کی لاقانونیت جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو خان صاحب کی جو میڈیا ٹاک ہوئی اس میں خان صاحب سے ایک سوال کیا گیا کہ کیا تحریک عدم اعتماد کے لیے تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات کے لیے کوئی رضامندی ظاہر کی ہے؟ اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ دونوں فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ تحریک عدم اعتماد ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، پیپلز پارٹی سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ تحریک عدم اعتماد کے لیے پیپلز پارٹی سے تب بات کروں اگر میرا مقصد یہ ہو کہ میں نے ہر صورت میں اقتدار میں آنا ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب سے سوال پوچھا گیا کہ پی ٹی آئی کو بین کرنے کے لیے جو کوششیں شروع کی گئی ہیں اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی جمہوریت کا قتل ہے، ہماری پارٹی پر پہلے سے ہی پابندی تھی، ہمیں الیکشن لڑنے نہیں دیا گیا، پارٹی کے چیئرمین، وائس چیئرمین اور صدر تو پہلے ہی سے جیل میں تھے، تو اب یہ جو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی پر بین کریں گے، پی ٹی آئی پر پابندی لگائیں گے، اس سے زیادہ پابندی پی ٹی آئی پر کیا لگا سکتے ہیں؟ اس کے بعد عمران خان صاحب نے فوجی قیادت، اسٹیبلشمنٹ، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق 2 حساس جملے بولے جنہیں پاکستانی میڈیا نے سنسر کر دیا۔ عمران خان صاحب نے اپنے پہلے جملے میں یہ کہا کہ مریم نواز اب جج صاحبان کو دھمکیاں دے رہی ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جج ٹھیک نہیں ہے۔ کیا یہ جج اس وقت ٹھیک تھے جب مریم نواز اور شریف خاندان کے تمام کیسز ختم کیے گئے؟ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ جو مخصوص ایلیٹ طبقہ ہے یہ 60 سال سے ملک پر قبضہ کیے ہوئے ہے، اور اس ایلیٹ طبقے نے ملک کی مفادات کو داؤ پر لگایا ہے اور اپنے جو مفادات ہیں ان کو مقدم رکھا ہے۔ اس کے بعد بنو واقعے کے متعلق عمران خان صاحب سے ایک سخت سوال کیا گیا۔ اس سوال کے جواب میں عمران خان صاحب نے کہا کہ سب کو پتہ ہے کہ بنو واقعے کے دوران فوج نے 69 لوگوں پر فائرنگ کی،
میرا مطالبہ یہ ہے کہ بنو واقعے کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے. دہشت گردی کے خلاف جنگ اس وقت تک نہیں جیتی جا سکتی جب تک قوم ساتھ نہ ہو. اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک اور بہت اہم جملہ بولا, بڑا حساس نوعیت کا, جسے سنسر کر دیا گیا, کیونکہ ایک صحافی نے یہ پوچھا کہ موجودہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کو اسمبلی توڑنے کا کہا, اور اس حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک غیر آئینی اقدام تھا. اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا اس میں آرٹیکل 6 لگانے کی کوئی بات نہیں کی گئی. ہم نے تو اپنی 2 حکومتیں جو ہیں یعنی پنجاب اور کے پی کی حکومت قربان کر دی تاکہ الیکشن کروائے جائیں. سپریم کورٹ نے بھی اسی طرز پر فیصلہ دیا تھا, لیکن آرٹیکل 6 لگنا چاہیے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ, اسٹیبلشمنٹ کے کرداروں اور ان تمام لوگوں پر جنہوں نے 90 دن کی آئینی مدت کے اندر الیکشن نہیں ہونے دیا, اور اس سے پہلے پنجاب اور کے پی میں الیکشن نہیں ہونے دیا گیا. اس کے بعد ایک کرنل کے متعلق ایک بڑی دلچسپ خبر آئی ہے, کیونکہ عمران خان صاحب نے اس سے پہلے یہ کہا تھا کہ آئی ایس آئی کے ایک کرنل اور ایک میجر جو کہ اڈیالہ جیل میں تعینات ہیں, یہ میری سیاسی ملاقاتیں نہیں ہونے دیتے, میری قانونی ٹیم کو بھی مجھ سے نہیں ملنے دیتے. اور عمران خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئی ایس آئی کے یہ جو کرنل ہیں اور میجر, ان کے متعلق ایک درخواست بھی دائر کی تھی. اب اس پر جسٹس فائز عیسیٰ نے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ ہمارا ایک جوڈیشل آفیسر ایک سرپرائز وزٹ کرے گا اڈیالہ جیل کا, اور پھر یہ دیکھے گا کہ کیا واقعی اڈیالہ جیل کا جو انتظام ہے وہ کسی کرنل نے سنبھالا ہوا ہے. اب اس بات کو 1 ماہ سے زائد ہو گیا ہے, لیکن جسٹس فائز عیسیٰ جو اسٹیبلشمنٹ کے ایک حقیر سے غلام اور ایک حقیر سے ایجنٹ ہے, ان کی کیا جرت ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے متعلق کوئی اس قسم کا اقدام کریں اور جا کر دیکھیں کہ کہیں کسی کرنل نے تو خلاف ضابطہ اور خلاف قانون اڈیالہ جیل کا کنٹرول تو نہیں سنبھالا ہوا. اس لیے کسی جوڈیشل آفیسر نے جا کے اڈیالہ جیل کو وزٹ نہیں کیا. اب عمران خان صاحب نے کہا کہ اس جیل کے اندر ایک بلی مجھ سے مانوس ہو گئی, لیکن یہ بلی سے بھی اس قدر خوفزدہ ہیں کہ جو جیل میں کرنل ہے اس نے پہلے اس بلی کو یہاں سے نکالنے کی بھی کوشش کی, اور اب یہاں پہ کافی سارے بلے چھوڑ دیے ہیں تاکہ یہ جو بلی مجھ سے مانوس ہوئی ہے اس کو کسی طریقے سے یہاں سے نکالا جائے. لیکن یہاں پہ ہاشمی صاحب لاہور ہائی کورٹ سے بھی 2 بڑی بریکنگ نیوز آئی ہیں عمران خان صاحب کے متعلق. ایک بڑی خبر تو لاہور ہائی کورٹ سے جس کی اب 2 سینئر صحافیوں نے تصدیق کی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ مریم نواز کی وزارت اعلیٰ کا کالعدم ہونا اب شاید یقینی ہو گیا ہے, کیونکہ مریم نواز کے جو جعلی فارم 45 اور 47 تھے, ان جعلی فارم 45 اور 47 کا راز نہ کھل پائے, اس کے لیے الیکشن ٹرائیبیونلز میں ریٹائرڈ ججز کو تعینات کیا جانا تھا. یہ اس کٹ پتلی حکومت نے ایک موو کیا تھا. اسی موو کے تحت جسٹس ملک شہزاد کو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے ہٹا کر سپریم کورٹ لایا گیا تھا. جسٹس فائز عیسیٰ ایک سازش کے تحت وزارت قانون اور اٹارنی جنرل کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ سازش کی تھی, اور اس کے بعد جب جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ چیف جسٹس بنی تو مریم نواز کا یہ اندازہ تھا اور ان کی توقع تھی کہ اب یہ جو جج صاحبان ہیں, حاضر سروس جج صاحبان, یہ الیکشن ٹرائیبیونلز میں تعینات نہیں ہوں گے بلکہ ریٹائرڈ ججز کو تعینات کرنے کی منظوری لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس دیں گی. اب اس پر 2 صحافیوں نے آج کے دن میں اپنے ذرائع سے یہ خبر دی ہے کہ جسٹس نیلم عالیہ صاحبہ نے ایک مرتبہ پھر واضح کر دیا ہے کہ جو جج صاحبان الیکشن ٹرائیبیونل میں لاہور ہائی کورٹ کے تعینات کیے گئے ہیں ان کو کسی صورت نہیں ہٹایا جائے گا اور وہ اپنا کام جاری رکھیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم نواز کے جعلی فارم 45 اور جعلی فارم 47 کھلیں گے, اور مریم نواز جو مہر شرافت سے اپنی نشست ہاری ہوئی ہیں وہ اپنی نشست کالعدم کروا بیٹھیں گی, جس کے نتیجے میں مریم نواز کی وزارت اعلیٰ بھی کالعدم ہو سکتی ہے اور ڈیفینیٹلی ہو جائے گی. اس لیے مریم نواز اب جج صاحبان کو دھمکا بھی رہی ہیں. لیکن عمران خان صاحب کے متعلق بھی ایک بریکنگ نیوز لاہور ہائی کورٹ سے آئی ہے, کیونکہ اے ٹی سی نے
عمران خان صاحب کا جو جسمانی ریمانڈ دیا تھا 12 مقدمات میں، اس کو عمران خان صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا، اور اب یہ جو سماعت ہے، یہ جو درخواست ہے، یہ سماعت کے لیے فکس ہو گئی ہے۔ جسٹس طارق سلیم شیخ اور جسٹس انوار الحق جو ہیں، یہ 2 رکنی بینچ بنا ہے، اور یہ 22 جولائی کو اس کیس کی سماعت کرے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک اور بڑی تکلیف دہ خبر اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں گے، کیونکہ اب حکومت کے ہی ایک قریبی شخصیت نے شہباز شریف کی شفافیت کا پول کھولا ہے، اور اب نگران دور کے جو وفاقی وزیر تھے گوہر اعجاز، انہوں نے نیپرا کا ایک بڑا تکلیف دہ ڈیٹا شیئر کیا ہے، اور اس ڈیٹا میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جنوری 2024 سے مارچ 2024 تک ہر مہینے آئی پی پیز کو 150 ارب روپے کیپیسٹی چارجز دیے گئے، لیکن جن کمپنیز کو 150 ارب روپے دیے گئے، ان میں سے آدھی کمپنیز ایسی ہیں جنہوں نے صرف اور صرف 10% پیداواری صلاحیت پر کام کیا، 90% پیداواری صلاحیت نہیں تھی، تب بھی ان کو 150 ارب روپے دیے گئے۔ لیکن اس کے بعد اس سے بھی بھیانک انکشاف ہوا ہے۔ اس پر میں اپنے ویور سے کہوں گا کہ وہ ذرا کامنٹ کر کے اپنی آراء کا بھی اظہار کریں، کیونکہ گوہر اعجاز نے جو اب دستاویز شیئر کیا ہے، اس کے مطابق 4 پاور پلانٹ ایسے ہیں جنہوں نے 1 یونٹ بھی بجلی نہیں بنائی، 1 یونٹ بھی بجلی نہیں بنائی، لیکن ہر مہینے انہیں بھی 1000 کروڑ روپے دیے گئے، 1000 کروڑ روپے ان کو دیے گئے ہیں جنہوں نے 1 یونٹ بجلی نہیں بنائی۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہماری حلال آمدن کیپیسٹی چارجز کی آڑ میں 40 خاندان جن کی یہ آئی پی پیز ہیں ان کو دی جا رہی ہے۔ حکومت عوام کی جانوں کی قیمت پر یہ کاروبار نہ کرے، اور گوہر اعجاز جو ہیں یہ نگران حکومت میں وزیر بھی رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں، لیکن اب وہ بھی چیخ اٹھے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے 1000 کروڑ روپے کا فراڈ ایک ہوا ہے، اور 150 ارب روپے کا فراڈ اس کٹ پتلی اور جعلی حکومت نے الگ سے کیا۔ ڈاکٹر صاحب، فضل الرحمان صاحب کی طرف سے نا ایک دعویٰ یہ کیا گیا کہ مذاکرات ایک تو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور پھر اسمبلی تحلیل کرنے کی بات انہوں نے کی ہے۔ جے یو آئی نے پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے ایک کمیٹی بنا دی ہے جس کی سربراہی کامران مرتضیٰ کر رہے ہیں، اور کمیٹی میں مولانا لطف الرحمان ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اسلم غوری ہیں، اور مولانا امجد شامل ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات یہ لوگ کریں گے، اور کمیٹی پی ٹی آئی کے مشاورت سے حکمت عملی طے کرے گی۔ دیگر سیاسی جماعتوں سے اختلاف رائے ہے، پاکستان تحریک انصاف سے تلخیاں تھیں، ان کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف استعفوں پر کیا آمادہ ہوگی؟ اب دیکھیں جی، شفاف الیکشن کے لیے یہ جو ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ راج صاحب جاری کیا گیا کہ پی ٹی آئی اسمبلیوں سے استعفے پر آمادہ ہے، نئے انتخابات کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے پی اسمبلی تحلیل کرنے کو تیار ہے، اور پی ٹی آئی نے اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کی یقین دہانی بھی کرا دی ہے۔ کے پی میں بھی مینڈیٹ نہیں، خیبر پختونخوا میں بھی حقیقی مینڈیٹ نہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی بے بس ہیں۔ خیر خواہی میں کہا تھا کہ نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت نہ لے، پیپلز پارٹی نون لیگ کو حکومت کی ذمہ داری راست نہیں آ رہی، ملک مارشل لا کا متحمل نہیں ہو سکتا، معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام لازم ہے، اس کے بغیر ملک نہیں بڑھ سکتا، ملک اب مزید کسی ایڈونچر یا مارشل لا کا متحمل نہیں ہو سکتا، حالات اور اختیارات اب ان کے ہاتھ سے نکل چکے۔ مولانا نے رائے صاحب ایک بڑا دعویٰ بھی کیا کہ فوج الیکشن سے لا تعلق ہو جائے، ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو ملک سے الگ کرنے کا ماحول بنایا جا رہا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ادارے اور پارلیمنٹ ان کی لونڈی ہو، عوام نمائندے ان کے ملازم ہوں، ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اور دوسری طرف انہوں نے یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو آپ کے استعفے والا معاملہ ہے اسمبلی سے، اس کے اوپر بھی بات کی رہا ہے۔ سر، کیا ٹوسٹ ہے؟ کون سا کھیل پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کھیلا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ تو وہی صورتحال پیدا ہوگی جو ہم نے 8 فروری سے پہلے دیکھا، خان صاحب نے اپنی 2 حکومتوں کو قربان کیا، اور پھر ان صوبوں کے اندر کیا کچھ ہوا وہ قوم نے اسے وٹنس کیا ہے۔ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب اور اسی طرح مولانا فضل الرحمان کے متعلق بھی ایک بڑی اہم خبر آئی ہے، یہ خبر بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ فضل الرحمان صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ شفاف الیکشن کے لیے تحریک انصاف اسمبلیوں سے استعفے پر آمادہ ہو گئی ہے، اور نئے الیکشن کے لیے پی ٹی آئی کے پی کی اسمبلی کو تحلیل کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔
اس کے بعد فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جے یو آئی نے پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دی ہے جس کی سربراہی کامران مرتضیٰ کریں گے، اور اس کمیٹی میں مولانا لطف الرحمان، اسی طرح اسلم غوری اور مولانا امجد بھی شامل ہوں گے۔ اس کے بعد فضل الرحمان نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنی پالیسی بدلنی پڑے گی، اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں کی وجہ سے ملک میں عدم استحکام ہے، یہ ملک کسی ایمرجنسی یا مارشل لاء کے ایڈونچر کا متحمل نہیں ہو سکتا، اگر ایسا کیا گیا تو پھر فوج کے ہاتھ سے بھی حالات باہر ہو جائیں گے اور پاکستان کے اندر ایسی تحریک اٹھے گی جس کو روکنا اسٹیبلشمنٹ کے بس میں یا کسی اور ادارے کے بس میں نہیں ہوگا۔ اب اس پوری صورتحال میں پی ٹی آئی کے جو آرری چیئرمین ہیں بیرسٹر گور، ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا پی ٹی آئی قومی اسمبلی سے استعفے دینے پر اور کے پی کی اسمبلی کو تحلیل کرنے پر آمادہ ہے؟ تو اس پر بیرسٹر گور نے یہ کہا کہ فضل الرحمان صاحب سے ایک تحریک چلانے پر تو اتفاق ہوا ہے، لیکن اسمبلی تحلیل کرنے یا استعفوں پر نہ تو کوئی مشاورت ہوئی ہے نہ کوئی ایسا فیصلہ کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پہ نواز شریف کے متعلق بھی ایک اہم خبر، کیونکہ نواز شریف کے ایک قریبی ساتھی نے اب نواز شریف کو چھوڑنے کا اعلان بھی کیا اور نواز شریف کا ایک اور بھیانک راز بھی کھولا ہے، کیونکہ اب نواز شریف کے قریبی دوست اور سابق سینیٹر آصف کرمانی نے یہ کہا ہے کہ موجودہ حکومت ایک جعلی حکومت ہے، جعلی مینڈیٹ کے ساتھ آئی، عوام مہنگی اور بجلی کے بلوں سے مر رہے ہیں، خوش آمدید ٹولہ سب اچھا کی گردان کر رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے متعلق میرے پاس جو حقائق ہیں یہ حقائق میں جلد جاری کروں گا۔ لیکن اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک اور بڑے اخبار نے بھی ایک اہم اور حساس نوعیت کی خبر شائع کی ہے۔ اس خبر میں آرمی چیف جنرل آصف منیر کا حوالہ دیا گیا اور عمران خان صاحب کا ریفرنس بھی دیا گیا، اور اس خبر میں یہ کہا گیا کہ اس وقت عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے غلط یا صحیح، یعنی یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ اس اخبار کی خبر کے الفاظ ہیں کہ غلط یا صحیح عمران خان صاحب کا بیانیہ اتنا مقبول ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے پاس، شہباز شریف کی حکومت کے پاس یا کسی اور کے پاس عمران خان صاحب کی مقبولیت کا کسی قسم کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ یا موجودہ حکومت عمران خان صاحب کے خلاف جو بھی پالیسی بناتی ہے اس پالیسی کے اگینسٹ جو خان صاحب کی پالیسی سامنے آتی ہے وہ ہر قسم کی مخالف پالیسیوں کو فیل کر دیتی ہے اور دوبارہ سارا بیانیہ عمران خان صاحب کے حق میں بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اسی خبر میں یہ بھی کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کر سکتی ہے اگر عمران خان صاحب موجودہ فوجی قیادت کے متعلق اپنے الفاظ اور اپنا رویہ نرم کر لیں، اور تاثر یہ دیا گیا کہ عمران خان صاحب نے جس طرح کے الفاظ بولتے ہیں کہ میرے اور میری اہلیہ کے خلاف جو کیسز ہیں یہ جنرل آصف منیر نے بنوائے، اور یہ بھی کہا عمران خان صاحب نے کہ جب ان کو میں نے آئی ایس آئی کے چیف کے عہدے سے ہٹایا تو وہ اس بات کا انتقام لے رہے ہیں اور میری اہلیہ کے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جنرل آصف منیر کو آئی ایس آئی کے چیف کے عہدے سے ہٹانے کی سفارش کی تھی۔ تو اگر عمران خان صاحب موجودہ فوجی قیادت کے متعلق اس طرح کے بیانات نہ دیں تو یہ جو خلیج ہے یہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان یہ ختم ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد جنرل لودھی نے بھی اسی قسم کا ایک فارمولہ پیش کیا جس میں انہوں نے کہا کہ بس 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے عمران خان صاحب کو ہلکی پھلکی مذمت کر دیں یا یہ کہہ دیں کہ یہ کسی غلط فہمی کا نتیجہ واقعہ تھا، تو اس صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب جو ہیں یہ دوبارہ قریب آ جائیں گے، یہ دعوے کیے گئے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب سے اس کے متعلق ایک صحافی نے جب سوال کیا تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ درست ہے کہ مختلف ذرائع سے مختلف پیغامات مختلف اوقات میں مجھے یا بشرا بی بی صاحبہ کو یا میرے قریبی شخصیات کو دیے جاتے رہے ہیں، لیکن میں کسی بھی صورت ایسی شرائط پر کوئی معاہدہ نہیں کروں گا جو کہ قوم کے اور اس آئین کی خلاف ورزی یا قوم کی توقعات کے برعکس ہو۔ میں مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے لیے میری 2 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا لوٹا ہوا مینڈیٹ واپس کیا جائے، دوسری شرط یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں پی ٹی آئی کے تمام کارکنوں پر جو جعلی مقدمات بنائے گئے ہیں وہ ختم کیے جائیں، اس کے بعد میرے اوپر اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف جو جعلی مقدمات ہیں
یہ ختم کیے جائیں، تب ملک کو آگے بڑھانے کے لیے اور اگلے شفاف الیکشن کے لیے میں مذاکرات کرنے پر آمادہ ہوں۔